बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। अब किस्त 22 मुलाहिज़ा फरमाएं। शहर से तकरीबन 20 मील निकलने के बाद मास्टर हुचन ने वैन एक कच्ची सड़क पर मोड़ ली। उस सड़क पर पहले तो दोनों तरफ धान के खेत थे और फिर जंगल का सिलसिला शुरू हो गया था। जंगल बदतदरीज गुंजान होता जा रहा था। तकरीबन 5 मील का फासला मजीद तय करने के बाद वैन एक खुली जगह पर रुक गई। मैं वैन से उतरकर हैरत से चारों तरफ देखने लगा। एक बहुत बड़ा मैदान था जिसके चारों तरफ गुंजान जंगल था। मैदान के एक तरफ चंद झोंपड़े बने हुए थे। सिर्फ एक झोंपड़े में मध्यम सी रोशनी नजर आ रही थी, जबकि बाकी झोंपड़े तारीकी में डूबे हुए थे। वैन रुकने के चंद सेकंड बाद ही एक तरफ से हुर्राती हुई आवाज सुनकर मैं चौंक गया। उस तरफ झाड़ी में कोई आदमी छुपा हुआ था और हुर्राती हुई आवाज में थाई जबान में कह रहा था, तुम सब लोग मेरी राइफल की इज्जत पर हो, अपने हाथ ऊपर उठा लो। मास्टर हुचन ने उस तरफ मुड़कर देखा और वो आदमी झाड़ियों से निकलकर दौड़ता हुआ करीब आ गया और मास्टर हुचन के सामने झुक गया। इस वक्त तुम्हें यहाँ देखकर हैरत हो रही है मास्टर, ये कौन है? उस शख्स ने कहते हुए थाई वांग और मेरी तरफ देखा। मेहमान है, मास्टर हुचन ने जवाब दिया। हांगसू को जगाओ, मैं ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकूंगा। वही शख्स एक बार फिर झुका और एक झोंपड़े की तरफ दौड़ गया और फिर चंद मिनट में ही झोंपड़े में सोए हुए सब लोग जाग गए। हम एक कुशादा झोंपड़े में आ गए जिसके फर्श पर चिटाई बिछी हुई थी। मास्टर हुचन हांगसू को मेरे बारे में बता रहा था और हांगसू इस तरह बार बार गर्दन हिला रहा था जैसे सारी बातें उसकी समझ में आ रही हूँ। वो बार बार मेरी तरफ देख भी रहा था। मास्टर हुचन अपने आदमी को लेकर सुबह होने से पहले पहले वापस चला गया। हांगसू हम दोनों को एक छोटे से झोंपड़े में ले आया। यहाँ भी चटाई बिछी हुई थी और उसने थाई वांग से कुछ कहा और बाहर चला गया। रात खत्म होने वाली है। थाई वांग ने चटाई पर बैठते हुए कहा, सो जाओ, बातें सुबह होंगी। मैं भी उससे जरा हटकर चटाई पर लेट गया। तकिए की जगह पत्थर थे जिन पर प्याल या इससे मिलती जुलती किसी पौधे की बहुत बारीक शाखें लिपटी हुई थी। पूरी रात भाग दौड़ में गुजरी थी। नींद की शिद्दत से आंखों में जलन सी हो रही थी, लेकिन खुरदरी चटाई पर देर तक नींद नहीं आ सकी और जब आंख लगी तो फिर कुछ होश ही नहीं रहा। मैं दोपहर तक सोता रहा। थाई वांग मुझसे पहले जाग गई थी, लेकिन वो भी झोंपड़े ही में बैठी हुई थी। मैं उठकर झोंपड़े से बाहर आ गया। मुझे सब कुछ अजीब सा लग रहा था। 10-12 झोंपड़े थे। इनके सामने खुला मैदान जहाँ 20-22 आदमी मुख्तलिफ किस्म की एक्सरसाइज में मसरूफ थे। मुझे ये समझने में देर न लगी कि ये भी एक ट्रेनिंग कैंप था जहाँ बख्शुओं को मोए थाई की तरबियत दी जाती थी। एक बख्शु मुझे देखते इस तरफ आ गया। मैं गंजे सर वाले बख्शु को आदमी ही समझा था, लेकिन जब वो करीब आया तो इंकिशाफ हुआ कि वो मर्द नहीं औरत थी। उसने पहले मेरी तरफ देखा, फिर झोंपड़े में झांकते हुए थाई वांग से कुछ कहा। थाई वांग भी बाहर आ गए। हम उस औरत के साथ एक और झोंपड़े में आ गए। खाने में हमें चावलों का वही मिसाले वाला दलिया दिया गया जो मैं पहले पहाड़ियों वाले पगोड़ा में भी खा चुका था। वो मेरी आज़ादी का दिन था। मैं इधर उधर घूमता फिरता रहा। झोंपड़े के पिछली तरफ तकरीबन 30 गज के फासले पर जंगल में एक नहर भी बह रही थी जिसका पाट 8-10 फुट से कम नहीं था। नहर पर एक जगह दरख्त का एक तना रखा हुआ था जो पुल का काम दे रहा था। उस दिन मैं आज़ादी से इधर उधर घूमता रहा। ये जगह अगरचे बेहद महफूज थी, लेकिन मैंने जंगल में 2 मुख्तलिफ जगहों पर 2 ऐसे आदमियों को भी देखा जो ऑटोमेटिक राइफलें उठाए हुए थे। शाम से पहले खाना खाकर कुछ बख्शू तो अपने झोंपड़ों में चले गए और कुछ मैदान में एक दायरे की सूरत में बैठकर बातें करने लगे। मैं थाई वांग के साथ झोंपड़े के सामने बैठा हुआ था कि हांगसू भी आ गया और हमारे सामने आलती पालती मारकर बैठ गया। हांगसू की बातों से अंदाजा हुआ कि आबादी से दूर इस जंगल में रहते हुए भी वो बहुत बाखबर आदमी था। शहर के हालात से उसे पूरी वाकफियत थी। उसकी बातों से यह सनसनीखेज इंकिशाफ भी हुआ कि मास्टर फू के कत्ल के बाद अगले रोज महाराज के आदमियों ने शहर में टाइगर के कई ठिकानों पर हमले किए थे और उन हमलों में टाइगर के कम अज कम 3 आदमी मारे गए थे। टाइगर और महाराज के आदमियों में बाकायदा जंग छिड़ गई थी, जिसकी वजह से पूरे शहर में कशीदगी पैदा हो गई थी। आम शहरी खौफ ज़्यादा थे। 2-3 दिन के अंदर अंदर शहर के नाइट क्लब वैरान हो गए थे, क्योंकि हर हंगामे की इब्तिदा किसी न किसी क्लब से ही हुई थी। लोगों ने नाइट क्लबों में जाना छोड़ दिया। शहर की इंतजामिया बिल्कुल बेबस होकर रह गई। पुलिस कमिश्नर दोनों पार्टियों में राजीनामा कराने की कोशिश कर रहा था और महाराज ने मुतालबा किया था कि मास्टर फू के कातलों को उसके हवाले कर दिया जाए। वो टाइगर को माफ कर देगा, लेकिन टाइगर इसके लिए तैयार ना था। गुज़िश्ता रात तुम्हारे हाथों जो आदमी मारे गए हैं, जानते वो कौन थे? हांगसू ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, फिर जवाब का इंतजार किए बगैर बात जारी रखते हुए बोला, वो टाइगर के गिरोह के थे। उनमें शांग टाइगर का खास आदमी था जिसे तुमने मार डाला। उसने उंगली से मेरी तरफ इशारा किया। किसी को भी तुमसे इस काम की तवक्को नहीं थी। शांग के बारे में कहा जाता है कि वो टाइगर के गिरोह का सबसे खतरनाक आदमी था और बस्ती के सभी लोग तुम्हारी इस कारनामे से खुश हैं। शांग की मौत के बाद टाइगर तूफान खड़ा कर देगा। शहर में तुम्हारे लिए खतरात हो सकते हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ भेज दिया गया है ताकि तुम्हारी हिफाजत के साथ साथ कम से कम वक्त में तुम्हारी तरबियत मुकम्मल की जाए और तुम्हारी इन बाहों में फौलाद भर दिया जाए। उसने मेरे दोनों बाजू पकड़कर मसल दबाए। तुम खुशकिस्मत हो कि महाराज तुम पर इस कदर मेहरबान है। हम जैसे लोग तो उनके करीब जाने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि गुज़िश्ता रात 2 आदमी हमारे हाथों मारे गए हैं? मैंने सवालिया निगाहों से उसे देखा।
مجھے ماسٹر اوچن نے سب کچھ بتا دیا ہے، ہانگ سو نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ 2 مرتبہ تمہاری ٹریننگ شروع کی گئی اور دونوں مرتبہ ادھوری رہ گئی، لیکن اب ایسا نہیں ہوگا۔ یہ ہمارا محفوظ ترین کیمپ ہے، کسی کی مداخلت کا اندیشہ یہاں نہیں۔ کل سے میں خود تمہاری ٹریننگ شروع کروں گا۔ مہاراج کا حکم ہے کہ 3 مہینے کے اندر اندر تمہیں پوری طرح تیار کیا جائے۔ اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ تھائی وانگ نے پوچھا۔ تمہیں بھی حفاظت کے لیے یہاں بھیجا گیا ہے، ہانگ سو نے جواب دیا۔ اگر چاہو تو تم بھی ٹریننگ لے سکتی ہو، ویسے تم پر کوئی پابندی نہیں۔ تم چاہو تو کھانا پکانے میں نیشا اور چانگی کا ہاتھ بٹا سکتی ہو۔ اب تم لوگ آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ ہانگ سو چلا گیا اور ہم دیر تک وہاں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ باتوں کے لیے ہماری زبانیں تو چل ہی رہی تھی، ہمارے دونوں ہاتھ بھی مسلسل حرکت میں تھے۔ مچھروں کی اس قدر بہتات تھی کہ انہیں مارنے کے لیے دونوں ہاتھوں کو مسلسل حرکت میں رکھنا ضروری تھا۔ ان مچھروں کی وجہ سے رات کو نیند بھی بڑی مشکل سے آ سکی۔ صبح 6 بجے مجھے جگا دیا گیا۔ یہ غنیمت تک مجھے یہاں پہلے کی طرح بخشو جیسا لباس نہیں پہنایا گیا، بلکہ ایک نکر دے دی گئی اور پھر میری ٹریننگ کا نیا دور شروع ہو گیا۔ یہ ٹریننگ پہلے سے زیادہ سخت تھی اور لگتا تھا کہ ہانگ سو واقعی 3 مہینوں میں مجھے تیار کر دے گا۔ جوگنگ، ایروبکس، یوگا، اسٹریچنگ، ککنگ، پنچنگ میری ابتدائی ٹریننگ کا حصہ تھے۔ یہ کوئی جمنازیم نہیں تھا، نہ ہی یہاں ایکسرسائز کے لیے جدید مشینیں تھیں، لیکن ٹریننگ کا معیار کسی طرح بھی کسی جدید جمنازیم سے کم نہیں تھا۔ ایکسرسائز مشینوں کا کام جنگل کے درختوں سے لیا جا رہا تھا، پنچنگ بیگ بھی درختوں کی موٹی شاخوں سے لٹکے ہوئے تھے اور ککنگ کے لیے بھی درختوں ہی سے کام لیا جاتا تھا۔ 1 مہینہ گزر گیا، صبح سے شام تک کی مشقت مجھے بری طرح تھکا دیتی۔ رات کا کھانا کھاتے ہی میں اس طرح سو جاتا کہ صبح سے پہلے مجھے کوئی ہوش نہ رہتا۔ موٹے موٹے مچھر رات بھر میرا خون چوستے رہتے مگر مجھے پتہ نہ چلتا۔ تھائی وانگ بھی کبھی کبھی بخشوں کے ساتھ یوگا، ایروبکس اور اسٹریچنگ وغیرہ میں شامل ہو جاتی، لیکن اس میں کوئی باقاعدگی نہیں تھی۔ اس کا زیادہ وقت نیشا اور چانگی کے ساتھ کھانا وغیرہ تیار کرنے میں گزرتا تھا۔ کھانا وہی چاول کا دلیا جو ذائقے دار بنانے کے لیے مختلف طریقوں سے تیار کیا جاتا تھا۔ جس طرح کی ہم مشقت کر رہے تھے اس کے پیش نظر یہ کھانا بالکل ناکافی تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ جسم کی توانائی بحال رکھنے کے لیے چاولوں کا یہ دلیا تمام ضروریات پوری کر رہا تھا۔ اس دلیے کے علاوہ رات کے سونے سے پہلے مجھے 1 گلاس شربت بھی پینے کو دیا جاتا۔ گاڑھا سے یہ شربت بہت ذائقے دار تھا اور میرا خیال ہے جڑی بوٹیوں سے تیار کیے ہوئے اس شربت میں کوئی ایسی بات تھی جو جسم کی توانائی بحال رکھے ہوئے تھی، اور غالباً دلی میں جو مسالے ڈالے جاتے تھے ان میں بھی کوئی ایسی چیز شامل ضرور ہوتی تھی۔ 1 مہینے بعد میری ٹریننگ کا نیا سلسلہ شروع ہوا۔ ریت کا ایک بہت بڑا ڈھیر تھا۔ ہانگ سو نے مجھے حکم دیا کہ میں اس ڈھیر پر اس وقت تک پنچنگ کرتا رہوں جب تک مجھے رکنے کو نہ کہا جائے۔ یہ بھی حکم تھا میرا بازو کونی تک ریت کے اندر جانا چاہیے۔ میں نے بڑے جوش و خروش سے ریت کے اس ڈھیر میں پہلا پنچ مارا، میرا بازو کونی تک اندر دھنستا چلا گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی مجھے یوں لگا جیسے میں نے اپنا ہاتھ دھکتی ہوئی بھٹی میں داخل کر دیا ہو۔ ریت بہت گرم تھی۔ میں نے ہانگ سو کی طرف دیکھا، اس نے مسکراتے ہوئے سر ہلا دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ میں اپنی مشق جاری رکھوں۔ انکار کی مجال نہیں تھی۔ میں نے دوسرے ہاتھ کا پنچ مارا۔ شروع کے 2-4 پنچ مارنے سے مجھے انگلیوں کی پوروں سے لے کر کونی تک جلن محسوس ہوئی، لگتا تھا جیسے میری کھال جھلس رہی ہو، لیکن اس کے بعد تو گویا مجھ پر جنون سا طاری ہو گیا۔ میں ریت کے ڈھیر پر پنچ مارتا رہا، میرا جسم پسینے میں شرابور ہوتا رہا، لگتا تھا جیسے ریت کی تپش میرے پورے جسم میں سرایت کر رہی ہو۔ 10 منٹ بعد ہانگ سو نے مجھے ہاتھ روک لینے کا حکم دیا اور پھر وہ میرے دونوں ہاتھ اور بازو دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ مجھے اس رات نیند نہیں آ سکی، دونوں ہاتھ اور بازو جیسے سلگ رہے تھے۔ شام کو جب تھائی وانگ نے میرے ہاتھ اور بازو دیکھے تو دہل کر رہ گئی۔ کیا یہ تمہارے ساتھ ظلم نہیں؟ وہ میرے ہاتھ اور بازو سہلاتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، یہ تو محنت ہے، اگر میں محنت نہیں کروں گا تو یہ فن کیسے سیکھوں گا، دشمن کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ ٹھیک کہتے ہو، تھائی وانگ نے کہا، کامیابی محنت کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے۔ تپتی ہوئی ریت پر میری پریکٹس کئی روز تک جاری رہی اور اس کے بعد ایک اور مرحلہ آیا جو اس سے زیادہ خطرناک تھا۔ اب مجھے کانچ کے ٹکڑوں پر پنچنگ کرنی تھی۔ شیشے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا ڈھیر گرم ریت سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ ہانگ سو میرے قریب کھڑا تھا، اس نے مجھے سمجھا دیا تھا کہ کانچ کے ٹکڑوں کے اس ڈھیر پر پنچ کس طرح مارا جائے۔ غلط پنچ ہاتھ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ موئے تھائی میں زیادہ اہمیت پنچنگ اور ککنگ کو دی جاتی ہے، اس لیے ان دونوں چیزوں کی پریکٹس پر بھی زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ اس پریکٹس سے یہ بات بھی میری سمجھ میں آ رہی تھی کہ کس طرح کم سے کم طاقت استعمال کر کے حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ موئے تھائی کے علاوہ مجھے مارشل آرٹس کے بعد دوسرے سٹائل کے بھی مخصوص داؤ پیچ سکھائے جا رہے تھے۔ ہر ہفتے کسی نہ کسی بخشو کے ساتھ میری سپیرنگ بھی ہوتی، جس میں مجھے بتایا جاتا کہ حریف پر کس طرح حملہ ور ہونا چاہیے اور حریف کے حملے سے کس طرح بچا جا سکتا ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ انسانی جسم میں کتنے اور کون کون سے پریشر پوائنٹس ہوتے ہیں اور کس پریشر پوائنٹ پر کس طرح وار کر کے کیا نتیجہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ہانگ سو نے مجھے یہ بھی سمجھایا کہ اگر خالی ہاتھ کسی حریف سے آمنا سامنا ہو جائے تو وہاں کسی بھی ایسی چیز کو ہتھیار یا طاقت کے سرچشمے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے جسے اٹھانا بھی ممکن نہ ہو۔ مثلاً آس پاس موجود کوئی درخت یا دیوار
مجھے اگر حریف پر فلائنگ کک لگانی ہے اور وہ مجھے اس کا موقع نہیں دے رہا تو ایسے موقع پر مجھے چاہیے کہ میں دوڑتا ہوا دیوار کی طرف جاؤں اور فلائنگ کک کے انداز میں اچھل کر کم از کم 4 فٹ اوپر دونوں پیر دیوار سے لگا کر دیوار کو پوری قوت سے دھکیلوں اور پلٹ کر اپنے حریف پر فلائنگ کک لگاؤں۔ اس تکنیک سے میرے حملہ آور ہونے کی قوت دگنی ہو جائے گی اور حریف کو ایسی کاری ضرب لگے گی کہ اس کے لیے اٹھنا ممکن نہیں رہے گا۔ اس روز میں دن بھر یہی پریکٹس کرتا رہا لیکن مجھے کوئی خاص کامیابی نہیں ہو سکی۔ اس رات میں گہری نیند سویا ہوا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلا رہا ہو۔ میں نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ بدلی لیکن دوسرے ہی لمحے پھر کسی نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلا دیا۔ میں نے آنکھیں کھول دی لیکن تاریکی میں کچھ نظر نہیں آیا، البتہ ہلکی ہلکی کراہوں نے مجھے چونکا دیا۔ میں نے اپنے کندھے پر رکھا ہوا ہاتھ ٹٹول کر محسوس کر لیا کہ وہ تھائی وانگ تھی جو ہولے ہولے کرا رہی تھی۔ کیا ہوا تھائی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں نے مدھم لہجے میں کہا۔ میری حالت بگڑ رہی ہے، وہ کرائی، میں کئی روز سے برداشت کر رہی ہوں لیکن اب قوت برداشت جواب دیتی جا رہی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا اور پھر چونک گیا۔ تھائی وانگ نے میرے دونوں بازو پکڑ دیے اور انگلیاں مسل میں گاڑنے کی کوشش کر رہی تھی لیکن میری دن رات کی مشقت اور پریکٹس نے میرے مسل پتھر کی طرح کر دیے تھے۔ تھائی وانگ کی یہ کیفیت دیکھ کر مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ اسے کیا تکلیف تھی۔ میں نے تقریباً 1.5 مہینہ پہلے اس پر ہنٹر برسائے تھے اور اسے ہر 15-16 دن بعد پٹائی کی ضرورت تھی اور مجھے حیرت تھی کہ 1.5 مہینے تک وہ خاموش کیسے رہی۔ شاید صورتحال کو دیکھتے ہوئے وہ برداشت کرتی رہی تھی اور اب غالباً اس کی قوت برداشت جواب دیتی جا رہی تھی۔ مطلب تم سمجھتے ہو؟ تھائی وانگ نے کہا۔ اب مجھے برداشت نہیں ہوتا، پلیز صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرو تھائی۔ میں نے سرگوشی کی۔ سب لوگ سو رہے ہیں، آواز سن کر اٹھ جائیں گے اور ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے۔ رات گزار لو کسی طرح، صبح سب سے پہلے تمہارا کام کروں گا۔ رات کا باقی حصہ کس طرح گزرا میں اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ تھائی وانگ کی وجہ سے میں ایک لمحے کو بھی سو نہیں سکا۔ صبح 5 بجے سے پہلے ہی ہم اٹھ کر جھونپڑے سے باہر آ گئے۔ اس وقت سناٹا تھا، سب لوگ اپنے جھونپڑوں میں سو رہے تھے لیکن میں جانتا تھا کہ اس کیمپ کی نگرانی کرنے والے کہیں موجود ہیں۔ تھائی وانگ کی حالت واقعی قابل رحم تھی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے کھینچتا ہوا جھونپڑوں کے پیچھے نہر کی طرف لے آیا۔ نہر کے قریب پہنچ کر میں نے ایک درخت کی جھکی ہوئی شاخ توڑی۔ تھائی وانگ گھٹنوں کے بل جھک کر بیٹھ گئی اور میں اس کی پشت پر چھڑی سے ضربیں لگانے لگا۔ وہ پہلے تو کراتی رہی، پھر اس کے منہ سے سسکاریاں سی نکلنے لگی۔ وہ زمین پر اوند گئی۔ میں نے چھڑی ایک طرف پھینک دی اور تھائی وانگ کے قریب جھک کر دیکھنے لگا۔ چھڑی کے کچھ وار اس کے کندھوں پر پڑے تھے جس سے کندھوں پر سرخ داریاں سی بن گئی تھی۔ تم ٹھیک ہو تھائی؟ میں نے ہولے سے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ کرائی۔ اس کی حالت اس شرابی جیسی تھی جو نشے میں دھت ہو۔ تم نے اگرچہ ہلکی ضربیں لگائی ہیں مگر تمہارے بازو میں بڑی طاقت آ گئی ہے۔ تم جاؤ، میں آ جاؤں گی۔ مگر میں نے واپس جانے کی بجائے نہر میں چھلانگ لگا دی۔ تقریباً سارے بخشو صبح و شام اس نہر میں نہایا کرتے تھے۔ آج میں سب سے پہلے آ گیا تھا۔ نہر زیادہ گہری نہیں تھی۔ پچھلے چند روز کے دوران میں اس نہر میں مجھے تیرنا بھی سکھایا گیا تھا۔ میں نے آتے ہوئے بار بار تھائی وانگ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ کنارے پر بے سود پڑی ہوئی تھی۔ اسی دوران میں 2 بخشو نہر کی طرف آتے ہوئے نظر آئے۔ وہ دونوں مشکوک نظروں سے کبھی مجھے اور کبھی تھائی وانگ کو دیکھ رہے تھے۔ میں پانی سے نکل آیا، تھائی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا اور اسے سہارا دے کر چلاتا ہوا جھونپڑوں کی طرف آ گیا۔ تھائی وانگ چٹائی پر اوندھی لیٹ گئی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کئی گھنٹے اسی طرح پڑی مار کر لطف اٹھاتی رہے گی۔ اس روز ہانگ سو مجھے پکڑ کر الگ لے گیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ اسے ان دونوں بخشوؤں نے کچھ بتایا تھا لیکن بات کچھ اور نکلی۔ ان دونوں بخشوؤں نے اسے کچھ نہیں بتایا بلکہ کیمپ کی نگرانی کرنے والے محافظ نے مجھے تھائی وانگ کی پٹائی کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ہانگ سو کے پوچھنے پر مجھے ساری بات بتانی پڑی۔ اوہ، ہانگ سو کے منہ سے گہرا سانس نکل گیا۔ اب تم فکر مت کرو، میرے پاس اس کا علاج ہے، وہ ٹھیک ہو جائے گی اور پھر اسے پٹائی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس روز مجھے ایک اور کرتب سکھایا جانے لگا۔ میں اسے کرتب ہی کہوں گا لیکن در حقیقت یہ بھی کک کا ایک سٹائل تھا۔ اس کا تعلق تائی کونڈو سے تھا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ موئے تھائی میں کچھ دوسرے بین الاقوامی سٹائل کی بعض کارآمد ٹیکنیک بھی اپنائی جا رہی تھی اور کورین تائی کونڈو کی سمر سالٹ نام کی یہ ٹیکنیک بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی تھی۔ اس ٹیکنیک میں دوڑتے ہوئے اچھلنے کے ساتھ کلابازی کھاتے ہوئے بلندی پر رکھی ہوئی کسی چیز کو کک لگائی جاتی تھی۔ اس کی پریکٹس میں مجھے 12 دن لگے اور 13ویں دن میں کیمپ کے تمام لوگوں کے سامنے اس کا مظاہرہ کر کے داد وصول کر رہا تھا۔ ایک بخشو بالکل سیدھا کھڑا تھا، اس کے کندھوں پر دوسرا بخشو کھڑا ہو گیا۔ اس نے دستے کی طرف سے ایک خنجر دانتوں میں دبا رکھا تھا۔ خنجر کی نوک پر ایک سیب پھنسا ہوا تھا۔ میں تقریباً 15 فٹ دور سے دوڑتا ہوا مخصوص نشان پر پہنچ کر اچھلا اور ہوا میں کلابازی کھاتے ہوئے کیک لگائی اور پیر کے انگوٹھے سے خنجر کی نوک پر لگے ہوئے سیب کو ہوا میں اچھال دیا۔ خنجر اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں تھا۔ وہ بخشو بھی اپنے ساتھی کے کندھوں پر اسی طرح کھڑا رہا۔ میری اس کامیاب مظاہرے پر بخشو نے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا۔ میں کامیابی کے راستے پر گامزن رہا۔ میری اس کامیابی کی سب سے زیادہ خوشی تھائی وانگ کو تھی۔ اگر کسی کٹھن مرحلے پر میں ہمت ہارنے لگتا تو وہ میری حوصلہ افزائی کرتی۔ مجھے آگے بڑھانے میں اس کا بڑا ہاتھ تھا۔
بریکنگ بھی مارشل آرٹس کی پریکٹس میں بڑی اہمیت رکھتی ہے. مجھے اس میں بھی مہارت حاصل ہو گئی اور میں 4 انچ کی نیچے اوپر رکھی ہوئی 2 پختہ اینٹوں کو کھڑی ہتھیلی سے بڑی آسانی سے توڑ دیتا. ناریل توڑنا تو میرے لیے کھیل بن گیا تھا. روزانہ شام کو میری سپیئرنگ ہوتی، کبھی 1 کبھی 2 اور کبھی 3 آدمیوں سے لڑایا جاتا. میری ٹریننگ کا مقصد محض اسپورٹس مین کے طور پر فن سیکھنا نہیں تھا، بلکہ مجھے ایک مکمل جنگجو بنایا جا رہا تھا تاکہ میں عملی زندگی میں بھی اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکوں. اسپیئرنگ کے دوران میں ییلنگ پر زور دیا جاتا. مارشل آرٹس کے تمام اسٹائل میں ییلنگ پر بھی خاص توجہ دی جاتی ہے. حریف پر حملہ آور ہوتے وقت حلق پھاڑ کر چیخنے کا مقصد نہ صرف حریف پر دہشت طاری کرنا ہوتا ہے، بلکہ اس طرح اپنے اندر کا جذبہ بھی ابھرتا ہے. میری ٹریننگ کو 3 مہینے ہو گئے. ہانگجو میری ٹریننگ سے مطمئن تھا اور اب زیادہ زور اسپیئرنگ پر تھا. میرے مقابلے روزانہ باقاعدگی سے کرائے جا رہے تھے اور ہانگجو میری اس ڈیمانسٹریشن سے مطمئن تھا. اور پھر ایک روز اطلاع ملی کہ مہاراج وانگ ونگ جائے اگلے روز یہاں آ رہا ہے. کیمپ میں کھلبلی سی مچ گئی. مہاراج کبھی یہاں نہیں آیا تھا. ٹریننگ کیمپوں کے معائنے کے لیے ہمیشہ ماسٹر پھو ہی جایا کرتا تھا. ماسٹر پھو اب نہیں رہا تھا اور شاید یہ ذمہ داری اب ماسٹر ہوچن کو سونپ دی جائے. لیکن یہ اطلاع ہانگسو کے لیے بڑی سنسنی خیز ثابت ہوئی کہ مہاراج خود یہاں آ رہے ہیں اور شاید وہ ان کے آنے کا مطلب بھی سمجھ گیا تھا. مہاراج دوسرے روز سپہر 4 بجے کے قریب کیمپ میں پہنچا تھا. اس کے ساتھ ماسٹر ہوچن اور 2 آدمی بھی تھے. ہانگسو نے مہاراج کے استقبال کی تمام تیاریاں مکمل کر رکھی تھی. مہاراج کے آنے کے تھوڑی دیر بعد کیمپ میں ٹریننگ حاصل کرنے والوں کی کارکردگی کے مظاہرے شروع ہو گئے. میری باری بھی آ گئی. میرے فن کے مظاہرے کا آغاز آنا شروع ہوا اور سمر سالٹ پر ختم ہوا. کاتازو دراصل وہ مختلف اسٹانس ہوتے ہیں جنہیں فائٹ میں بنیادی حیثیت حاصل ہوتی ہے. اسٹانس ہی سے کراٹے کاز حریف پر حملہ آور ہونے کی اگلی پوزیشن بناتا ہے. آخر میں مقابلے تھے. کھیل میں عام طور پر بیلٹ کلر اور ویٹ کے حساب سے باؤٹ ہوتے ہیں، لیکن اس کیمپ میں بیلٹ کلر کا کوئی تصور نہیں تھا. البتہ ٹریننگ کے دوران میں اسپیئرنگ میں ویٹ کا کسی حد تک خیال رکھا جاتا تھا. مقابلے ہوتے رہے اور ان میں حصہ لینے والے دوسروں سے داد حاصل کرتے رہے. آخر میں میری باری تھی. میرے باؤٹ میں جس شخص کو میرے مقابلے پر لایا گیا اسے دیکھ کر سب ہی چونک گئے. وہ تھنگ چو تھا، اس کیمپ کا سب سے زیادہ طاقتور اور خطرناک بخشو. اس کا قد 6 فٹ کے لگ بھگ تھا. عمر 32 کے قریب ہوگی. اس کا جسم اگرچہ دبلا پتلا تھا لیکن وہ چیتے کی طرح طاقتور اور پھرتیلا تھا. ٹریننگ کے دوران میں بھی کیمپ کے دوسرے لوگ عام طور پر اسے دور ہی رہا کرتے تھے. نمائشی مقابلوں میں عام طور پر ہیڈ گیئر استعمال کیے جاتے تھے تاکہ سر پر چوٹ نہ لگے، لیکن میرے باؤٹ میں کچھ مختلف طریقہ اختیار کیا گیا. ہم دونوں کو نہ تو ہیڈ گیئر دیے گئے اور نہ ہی باکسنگ کلوز. اس سے زیادہ خطرناک بات یہ تھی کہ میرے حریف تھنگ چو نے ہاتھوں پر رسیاں لپیٹی ہوئی تھی. بان جیسی کھردری رسیوں پر چھوٹی چھوٹی گیریں لگی ہوئی تھی. موئے تھائی کے مقابلوں میں حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کے لیے بڑے عجیب و غریب ہتھکنڈے استعمال کیے جاتے تھے. گلوز میں کوئی ایسی سخت چیز چھپا لی جاتی جس سے حریف کو زیادہ چوٹ لگتی، لیکن یہ سب کچھ چوری چھپے ہوتا تھا. اور یہاں تو صورتحال مختلف تھی. تھنگچو نے ہاتھوں پر گیروں والی جو رسیاں لپیٹ رکھی تھی وہ سب کی نظروں میں تھی، جبکہ میں خالی ہاتھ تھا. میں نے مہاراج کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں بھی الجھن سی نظر آ رہی تھی اور تھائی وانگ کے چہرے پر تو خوف کے تاثرات نمایاں طور پر نظر آ رہے تھے، لیکن میں خوفزدہ نہیں تھا. مجھے اپنے آپ پر مکمل بھروسہ تھا. ریفری کے فرائض ایک سینئر انجام دے رہا تھا. میں اپنے حریف کے سامنے کھڑا تھا. ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے جھکے اور ریفری کا اشارہ ملتے ہی مقابلہ شروع ہو گیا. تھنگ جو میرے سامنے اچھل رہا تھا اس نے اچانک ہی کک لگانے کے لیے پیر اٹھایا. میں نے الٹے ہاتھ کی کلائی سے اس کی کک روکی اور بڑی پھرتی سے اس کا پنچ روکنے کے لیے سیدھا ہاتھ بھی اٹھا دیا. اس نے جیسے ہی پیر اٹھایا میں سمجھ گیا کہ اس کا اصل داؤ کک نہیں پنچ ہوگا، جسے میں نے بڑی کامیابی سے روکا تھا. تھنگ جو پہ در پہ حملے کرتا رہا اور میں زیادہ تر مدافعت ہی کرتا رہا. کبھی کبھار ایک آدھ حملہ بھی کر دیتا جسے وہ کامیابی سے روک لیتا. میں اپنی طرف سے مدافعت کے ساتھ اسے اختیار بھی دلانا چاہتا تھا اور میں اپنے اس مقصد میں کامیاب رہا. ہمارے یہ مقابلہ 5 راؤنڈز کا تھا. پہلے 2 راؤنڈز میں وہ 2-3 پوائنٹ لے گیا. تیسرے راؤنڈ میں اس پر تھکن کے آثار ظاہر ہونے لگے. اب میں نے مدافعت کی پالیسی ترک کر کے جارحانہ انداز اختیار کر لیا. تھنگ چو نے ایک حملہ کیا تو میں نے اس کا پنچ کلائی پر روک لیا اور اس کے ساتھ ہی الٹی کلابازی کھا گیا. ایسا کرتے ہوئے میری کک اس کی ٹھوڑی کے نچلے حصے پر لگی اور وہ پیچھے الٹ گیا. اور پھر تو میں نے اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. پے در پہ اس پہ حملے کرتا رہا. اس راؤنڈ میں مجھے 2 پوائنٹ ملے. یہ رنگ کوئی باقاعدہ رنگ نہیں تھا. اس کے طرف میں رس سے بھی تنے ہوئے نہیں تھے، اکھاڑے کی طرح جس کے چاروں طرف سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. اور میں نے محسوس کیا تھا کہ زیادہ ہمدردیاں تھنگ چو کے ساتھ تھی. میرے حق میں بھی چند آوازیں اٹھ رہی تھی اور سب سے نمایاں آواز تھائی وانگ کی تھی. چوتھے راؤنڈ میں مجھے مزید 2 پوائنٹ ملے. 5ویں راؤنڈ میں یہ مقابلہ فری سٹائل میں تبدیل ہو گیا. تھنگ چو نے تمام قواعد و ضوابط کو نظر انداز کر دیا. میرے اب تک مقابلے پر کھڑے رہنے سے وہ شاید اپنی توہین محسوس کرنے لگا تھا اور ہر قیمت پر وہ مجھے شکست دینا چاہتا تھا. یہ واقعی اسٹریٹ فائٹ تھی جس میں کوئی باقاعدہ کلیہ نہیں ہوتا.
بس حریف کو زیادہ سے زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تھنگجو نے دائیں ہاتھ کا دھوکہ دے کر بائیں پنچ کا وار کیا۔ میں نے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی مگر اس کا پنچ میرے کندھے پر لگا۔ ہاتھ پر لپٹی ہوئی کھردری رسیوں اور گیروں کی وجہ سے میرے کندھے کی کھال چھل گئی، لیکن میں نے اپنے حواس بحال رکھے اور اشتعال میں آنے کی بجائے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے مقابلہ جاری رکھا۔ تھنگجو مجھ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے پنچ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو میں طاقتور اسپرنگ کی طرح اپنی جگہ سے اچھلا۔ میرا دایاں پیر اس کی بغل کے نیچے لگا، وہ پیچھے ہٹا تو میری لیفٹ کک اس کے دائیں پیروں میں لگی اور پھر میں نے تو اسے سنبھلنے کا موقع نہیں دیا۔ پنچ کک وہ بری طرح لڑکھڑا رہا تھا اور جب اس نے سنبھلنے کی کوشش کی تو میں ایک بار پھر ہوا میں اچھلا اور پوری قوت سے فلائنگ کک اس کے سینے پر دے ماری۔ وہ لڑکھڑا کر گرا لیکن اس نے اٹھنے میں بھی دیر نہیں لگائی۔ میں بجلی کسی صورت سے آگے بڑھ کر جھکا، میرا ایک ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ میں نے پوری قوت استعمال کرتے اسے سر سے اوپر اٹھا لیا اور کک لگا کر ایک طرف اچھال دیا۔ وہ تماشائیوں میں گرا، اس کی حمایتی اس کی حوصلہ افزائی کے لیے چیخ رہے تھے۔ میں اس کے قریب کھڑا اس کے اٹھنے کا انتظار کرنے لگا۔ ریفری نے گنتی شروع کر دی۔ تھنگجو نے 2 مرتبہ اٹھنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ ریفری نے چیخ کر 10 کہا اور پھر میرا ہاتھ اوپر اٹھا دیا۔ میں یہ مقابلہ جیت گیا تھا۔ مہاراج ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تھائی وانگ چیختی ہوئی اکھاڑے میں آ گئی اور والیانہ انداز میں مجھ سے لپٹ گئی۔ میری حمایتیوں نے شور مچاتے ہوئے مجھے کندھوں پر اٹھا لیا اور پھر مہاراج کے سامنے لے جا کر زمین پر اتار دیا۔ میں مہاراج اور ماسٹر ہوچن اور ہانگ شو کے سامنے جھک گیا۔ مہاراج نے میرے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہانگ شو، وہ میرے استاد کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ہم تم سے بہت خوش ہوئے۔ 1 سال کی ٹریننگ 3 مہینوں میں مجھے تم پر فخر ہے، مجھے اپنے اس شاگرد پر فخر ہے مہاراج، ہانگ شو نے جھکتے ہوئے کہا۔ یہ سب اس کی محنت کا نتیجہ ہے۔ میرا خیال تھا کہ اتنی کم مدت میں یہ کچھ بھی سیکھ نہیں پائے گا، لیکن اس نے کسی موقع پر بھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ بڑی محنت کی ہے اس نوجوان نے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا پھر بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، تھنگجو میرے کیمپ کا سب سے سینئر اور سب سے خطرناک آدمی ہے۔ یہ اسٹریٹ فائٹنگ میں بھی عملی طور پر حصہ لے چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا 6 مہینے پہلے تو آپ ہی نے بعض خاص ہدایت کے ساتھ اسے یہاں بھیجا تھا۔ ان 6 مہینوں کے دوران بھی اس نے یہاں بھی بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اس نوجوان نے تھنگجو کو جس طرح ناک آؤٹ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اب یہ نوجوان کسی سے مار نہیں کھائے گا۔ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔